वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले ट्रांसपोर्टर्स के लिए 10 रोज़ा तस्करा की शर्त खत्म। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला किया गया। ट्रांसपोर्टर्स को वीज़े में मज़ीद तौसीह दी जा सकेगी। फैसले से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। ये अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले ट्रांसपोर्टर्स के लिए 10 रोज़ा तस्करा की शर्त ख़त्म कर दी गई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा ये तस्करा की शर्त क्या थी जो ख़त्म की गई है? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत ने काबीना का जो आज इजलास था वो अब खत्म हो गया है और वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले ट्रांसपोर्टर को 10 रोज का जो तस्करा की शर्त थी वो खत्म कर दी है। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर को अब 6 माह का मल्टीपल वीजा देने का जो है वो फैसला किया गया है। वीजे में मजीद तोसी जो है वो दी जा सकेगी। फैसले से सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। इसके साथ साथ काबीना इजलास में 7 निकलती एजेंडा जो है वो मंजूर कर लिया गया है, जिसमें कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 जो है वो मंजूर की गई है। मुख्तलिफ ममालिक से मुतल्लिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा जो है वो भी मंजूर किया गया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक जो है वो कर दी गई है। काबीना की लेजिस्लेटिव कमेटी की 23 जून के फैसलों की भी तौसीक जो है वो कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक पंखों के तवानाई से मुतल्लिक मेयार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी गई है। हज पॉलिसी 2022 का नया मुसवदा जो है वो भी मंजूर कर लिया गया है। वफाकी काबीना ने सरकारी इदारों और कॉरपोरेशन में बलोचिस्तान की नुमाइंदगी देने का एजेंडा भी मंजूर कर लिया है। अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान आने वाले ट्रांसपोर्टर को 10 रोज का जो तस्करा था उसकी जो शर्त खत्म की गई है। ये बेसिकली ये था कि 10 जो ट्रांसपोर्टर थे उनको 10 रोज जब वो पाकिस्तान में आते थे तो उसके फौरन बाद वापस जाना होता था और इसके दौरान जो है वो बॉर्डर के ऊपर इंतजार भी करना पड़ता था। तो अब ट्रांसपोर्टर को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला भी किया गया है और अगर ये वीज़ा जो है वो ख़त्म होता है तो वीज़े में तोसी जो है वो भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासर, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से किस्त मिलने से मईशत को सहारा मिलेगा, मगर असल मंजिल खुद इन्हिसारी है। खुद इन्हिसारी के बगैर कोई कौम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। मजीद कहा कि पाकिस्तान में माहिरीन की कोई कमी नहीं, मगर 75 सालों के दौरान सिर्फ बातें की गई। इस हमाम में हम सब नंगे हैं, सब जवाबदेह हैं, रोने धोने से कुछ नहीं होता। वो टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इंशाअल्लाह IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे। और इन्होंने ठीक कहा, मैंने नीचे लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असल मंजिल हमारी खुद इन्हिसारी की है। खुद इन्हिसारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की ज़मानत होती है। उसके बग़ैर कोई कौम अपने जहन और कल्ब के साथ मिलकर आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकती। हमाम में सब नंगे हैं, ये सब मुझ समेत हम सब की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि 75 साल हो गए कि हमने बातें बड़ी की, बुलंद बांग दावे किए, लेकिन अमल से हमारा दामन बहुत हद तक अब तक खाली है। लेकिन रोने धोने से कोई बात ना बनती है ना बनेगी। IMF की कड़ी शराइत के बावजूद महंगाई का बोझ अवाम पर नहीं डाला था, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि चोरों ने खुद को रिलीफ देने के लिए अवाम को महंगाई में धकेल दिया। पाकिस्तान को बचाने का वाहिद रास्ता साफ शफाफ इंतखाबात हैं, इमरान खान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में IMF की कड़ी शराइत के बावजूद उनकी जानिब से महंगाई का बोझ अवाम पर नहीं डाला गया था। उन्होंने ये भी कहा कि चोरों ने खुद को रिलीफ देने के लिए अवाम को महंगाई में धकेल दिया है। एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान को बचाने का वाहिद रास्ता साफ शफाफ इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया, लोटे सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। मजीद कहा कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं, गुंडा गर्दी हुई। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि 63A का फैसला अभी आना है।
اور یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے. مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا ہے. اور یہ جس سازش کے تحت عمران خان کو اتارا گیا کہ آپ دیکھیں کہ ترقی پذیر ملکوں کی جو کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا. میں عمران خان کے ساتھ 2 تاریخ کے جلسے کے لیے راولپنڈی سے نکلوں گا. انہوں نے کہا سندھ میں جو کچھ ہوا ہے یہ کھلی دھاندلی اور کھلی بدماشی ہوئی ہے. چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ قاف میں اختلاف نہیں، ہم سب ایک ہی ہیں. اختلافات کی خواہش ہمیشہ سے نون لیگ میں رہی ہے. بجٹ صرف اس اسمبلی میں آئینی اور قانونی طور پر پاس ہوگا. صاحب اپوزیشن آپ کے جو آپسی اختلافات کو لے کے بڑی کہہ رہی ہے کہ یہ آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، 2 جماعتیں بن گئی اب قاف لیگ کی. بالکل غلط سوچ، غلط خواہشات وہ تو ہمیشہ رہی ہیں شریفوں کی. تو سر آپس میں ایک ہی ہے قاف لیگ، ایک ہی ہے 100%. تو سر اور ایک رہے گی بھی کٹھے. مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سندھ کا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم بن چکا، حکمران اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی آئے گا؟ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جو پی پی میں نہیں اسے کچھ نہیں ملے گا. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پولیس پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے، ان کے ذاتی نوکر ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز صرف شکل دیکھیں گی بیٹھ کر، تماشا دیکھیں گی بیٹھ کر. اگر پیپلز پارٹی پولیس کو استعمال کر کے ظلم کر رہی ہے تو میں کیا اقوام متحدہ کو آواز لگاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ آج جو یہ حکمران اپنے اداروں کو استعمال کر کے کر رہا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو بھائی یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیٹس دے کر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صوبے کے عوام کو صحت کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہیں. وزیر اعلیٰ او پی ڈیز میں ہیلتھ کیئر کی سہولتیں بہتر بنانے کا پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ اسپتالوں کی او پی ڈیز کو کم سے کم وقت میں بہتر بنایا جائے. او پی ڈیز میں مریضوں کو ہر ممکن سہولتیں ملنی چاہیے. اس پروگرام پر پیش رفت کا خود جائزہ لیں گے. پاکستان کے اندر جو نیشنل ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی آج منظور کی ہے، جس پہ کلائمیٹ چینج وزیر محترمہ شیری رحمان صاحبہ شہری رحمان صاحبہ آپ کو کمپلیٹ اس کے اوپر بریفنگ دیں گی، اس کے کیا کیا کانٹورز ہیں اور اس کی جو امپلیمنٹیشن اس کا ویسٹ مینجمنٹ پلان، اس کے تمام خد و خال سے شہری رحمان جو ہیں وہ آپ کو آگاہ کریں گی. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنڈا جو کابینہ کی طرف سے وزارت داخلہ نے پٹ اپ کیا، جس کے اندر افغانستان سے جو افغانستان کا جو ایک افغان انٹر منسٹیریل کوآرڈینیشن سیل موجود ہے، اس کے ذریعے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نادرا، بورڈ آف انویسٹمنٹ، فارن آفس نے جو ویزا رجیم ریویو کی ہے افغانستان سے ریلیٹڈ، اس کی منظوری دی گئی ہے. اور اس کی تجاویز جو ہیں جس پہ منظوری دی گئی ہے، اس میں دنیا بھر میں جو پاکستان کے فارن آفس ہیں، سفارت خانے ہیں، اس میں افغانستان کی جو ویزا درخواست ہے اس کو کنٹری آف اوریجن کی بجائے موجودہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد پر پروسیس کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ بتاتی چلوں کہ تمام جو سفارت خانے پاکستان کے دنیا بھر میں موجود ہیں، وہ اس پالیسی کی منظوری کے بعد جو ان کا کنٹری آف اوریجن کی بجائے جو پروسیس ہوتا تھا ویزا، اب وہ موجودہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد کے اوپر پروسیس کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ جو افغانستان سے ریلیٹڈ یہ کابینہ کے اندر منظوری دی ہے کہ اس میں ٹریڈ تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے جو ورک ویزا کیٹیگری ہے، اس کے اندر ایک سب کیٹیگری شامل کی گئی ہے جو کہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو مد ہے اس کو سب کیٹیگری کے اندر آن لائن ویزا سسٹم میں متعارف کرانے کی تجویز تھی، جس کی منظوری دی گئی ہے کہ اب جو ورکر ویزا کیٹیگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے اندر سب کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے، جس میں ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی یہ کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو متعارف کرایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 48 گھنٹوں کے دوران 6 ماہ کی جو مدت ملٹیپل انٹری ویزا ہے اس کا اجرا کیا جائے گا، اور جس 6
مہینے کی جو مدت ہے اس میں اگر 1 سال تک کی توسیع کرنی ہے تو وہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار حاصل ہوگا. تو اس کو 48 گھنٹے کے اندر اندر 6 مہینے کی مدت کی جو کیٹیگری ہے ملٹیپل انٹری ویزا اس کا منظوری دی گئی ہے. اس کے اندر 6 مہینے مطلب کہ 1 سال کی توسیع تک جو اختیار ہے وہ وزارت داخلہ کو دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا کے لیے درکار دستاویز ہیں اس میں بھی درخواست کنندہ کی فوٹو پاسپورٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو رجسٹریشن ہے امپلائمنٹ لیٹر شامل ہوں گے، جبکہ توسیع کی صورت میں صرف انٹری ویزا پیج اضافی طور پر درکار ہوگا. اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آسانی کے لیے ہمارے جو ورکرز آتے ہیں جو جن کا تجارت کے اندر ٹریڈ کے اندر اس کو فروغ دینے کے اندر بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو ویزا کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور کا ریکمنڈیشن لیٹر اور ایس سی پی کی جو رجسٹریشن چاہیے ہوتی تھی اس سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو ان کو اگر ویزا چاہیے تو جو ڈرائیورز ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں ان کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا لیٹر آف ریکمنڈیشن اور ایس سی پی کی رجسٹریشن سے استثناء دیا جا رہا ہے کیونکہ اور اس کا بنیادی وجہ اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے کہ یہ تمام جو ٹریڈ ہے اور جو ان کا کام ہے وہ بارڈر کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے ان کو ان دونوں چیزوں سے استثناء دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس منظوری کے بعد کہ نادرا کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لایا جائے. اس کے نظام میں تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک کابینہ کی کمیٹی کا بھی آج بنائی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، اور جو اس عمل کو ایک ریگولر اور کنٹینیوس پروسیس کا وہ عمل جو ہے اس کی شروعات آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے جس کی آج منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ قائرہ صاحب اور ریلیجس حج پالیسی کے اندر ترمیم کی جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے، جو پرائیویٹ حاجی جنہوں نے جانا تھا ظاہرین، ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکریٹری ہیں ریلیجس افیئرس کے وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خد و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے. اس سے پہلے میں ادھر جاؤں اور قائرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے. تو میں شہری رحمان صاحبہ کو سے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ کی پالیسی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کے کیا خد و خال ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کیا ہوگا اور صوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کے بعد یہ اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا. وہ شہری اوور ٹو یو فار دس بریفنگ. اس میں بولیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصراً میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ایک سنگ میل پالیسی آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے جو ماحولیاتی منسٹری سے آئی ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری سے آئی ہے، اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پالیسی آج اپروو ہوئی ہے. اس کا نام نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے. یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت، اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا، اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کرنا اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری موومنٹ جسے کہتے ہیں، دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا، ڈمپ ہونا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے، لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے. اور اس میں پلاسٹکس وغیرہ بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے، اس میں آئل یوز ہوتا ہے، ریفریجریشن، بیٹریز، الیکٹرانک ویسٹ.
جو بہت خطرناک ہے، اور اس کی منتقلی، اس کی فارمولیشن، اس کی کلاسیفیکیشن، اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے. کیا یہ ہمارے لینڈ فلز میں چلے جاتا ہے یا ہمارے پانی کی ذخائر میں جمع ہوتا ہے، اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیرپا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پوائزنس یا کیمیکل یا ہیزرڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے، اس کے لیے مضر ہے. اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے، اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی، ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے، پاکستان میں آپ کے سامنے. دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی، گراؤنڈ واٹر اور دوسرے ریزروز کو بھی، ذخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے، اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے زمین میں یہ سیپ ہو کر ایک پوائزنس ایسڈ بنتی ہے. اب جب بات کی جاتی ہے کہ ایسیڈیفیکیشن کیوں ہے ہمارے ریور سسٹم میں، یہی وجہ ہے. اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جا رہی تھی، جو بہت خطرناک بات ہے، اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے، اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے. صوبوں سے آلریڈی ایک پوری ورکشاپ کنسلٹیٹو پروسیس ہو چکی ہے، طویل پروسیس ہو چکی ہے، جن میں ان کے ویوز اور انپٹس بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریم ورک، ادارتی فریم ورک بننا ہے، ریگولیشنز کا، لائسنسنگ کا، کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آگے بڑھنا ہوگا، اور ایک کیمیکل ویسٹ ڈائریکٹریٹ بھی بننی ہوگی سینٹرل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری میں. اس کے ساتھ فائنینشیل اور دوسرے سسٹینیبل ہمارے ادارے بھی بننے ہوں گے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز جو ہر صوبے کی ہوتی ہیں، اور سینٹرل کی بھی ہے، وفاق کی بھی ہے، ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، ان کو بہت مستحکم کرنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقہ کار بنانا ہے، ریگولیٹری فریم ورک بنانا. یو کین ٹاک لیٹر. ریگولیٹری ہے اور سینٹر کی بھی ہے، وفاق کی بھی ہے. ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، ان کو بہت مستحکم کرنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقہ کار بنانا ہے، ریگولیٹری فریم ورک بنانا. یو کین ٹاک لیٹر. ریگولیٹری فریم ورک بنانا ہے جس کے مطابق یہ سب ایڈمنسٹر ہوں گی. ابھی تک یہ نہیں ہو رہا، اور اس حوالے سے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2019 میں مثلاً کوئی 624 کنٹینر، آپ سب کو یاد ہوگا، آپ کچھ نے سٹوریز بھی فائل کی تھی، بڑی سٹوری بنی تھی، 624 کنٹینر شپ ہوئے تھے امیر ممالک سے، اور ایک نہیں، وہ بہت سارے جمع تھے اس میں، جنہوں نے پاکستان میں اللیگلی یہ ڈمپ کیا تھا. اب اللیگلی اس طرح سے کہ آپ کے یہاں کسی نے اس کو آنے بھی دیا ہوگا. ان سارے کاموں کو روکنے کے لیے ہمیں یہ پالیسی بنانی پڑی، اور اس طرح لگ بھگ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 80,000، اس پرابلم کا سکیل اتنا ہے کہ 80,000 ٹن آپ کے ملک میں تو ایک سالڈ ویسٹ یا جو نارمل ویسٹ ہوتا ہے 30 to 50 ہوتا ہے اپنے ملک کا. 80,000 ٹن آپ بتائیں ایک سال میں اگر ہم پرائیویٹ باڈیز کے تھرو امپورٹ کر کے یہاں ڈمپ کر رہے ہیں. کچھ ری سائیکلنگ میں جاتے ہیں، ہماری ایک بڑی ری سائیکلنگ انڈسٹری ہے، لیکن اس کی جو سارٹنگ ہوتی ہے، اس کا جو ای ویسٹ ہے، اس کی جو کیمیکل، ریڈیو ایکٹیو اور دوسری پوائزن ہے، وہ 15 سے 20% آتی ہے انہی بنڈلوں میں، انہی کنٹینرز میں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے لینڈ فلز میں وہ نہ پہنچائیں، ہم اپنے پانی کے ذخائر میں، ہماری اپنی سرزمین میں، اپنی سوئل میں اس کو نہ آنے دیں. تو یہ ریگولیٹری فریم ورک بنا ہے. اس کو بہت پہلے بننا چاہیے تھا، بیکاز آلودگی پھیل چکی ہے ہمارے پھیپھڑوں میں، ہمارے خون میں، ہماری کھانے میں، ہمارے پانی میں، اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ صوبوں کے ساتھ پھر ایک پروسیس شروع ہوگا، کیونکہ ہم نے پالیسی بنائی ہے. جو ملک کے باہر جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں جہاں جہاں پاکستان نے سائن کیا ہے، جو مین اس کا ٹرانس باؤنڈری موومنٹ کو ریسٹرکٹ جو کرتا ہے، جو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ ہے بیزل کنونشن. پاکستان اس کا سگنیٹری ہے،
اس کے مطابق بھی یہ ہونا تھا. پھر اسٹاک ہوم کنونشن بھی ہے اور مناماٹا کنونشن بھی ہے جو پلاسٹکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس میں آپ سے بتاتی چلوں مائکرو پلاسٹکس بھی شامل ہیں. اور کابینہ کو میں نے یہ کہا کہ ہم پلاسٹکس کیونکہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہمارے اپنے ڈیلی زندگی میں اتنا وہ مسئلہ گھس چکا ہے کہ ہمیں اور ہماری انڈسٹریز میں کہ ہمیں ایک مربوط اس کے لیے الگ پالیسی دینی ہوگی جو ہم دیں گے. صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن ابھی پیپرز چلے گئے ہیں, ان کی اپنی رائے آنی ہے اور کیونکہ امپلیمنٹ صوبوں نے کرنی ہے. اور ہم اب یہ نیشنل ایکشن پلان ان کے ساتھ بنائیں گے اور ایک ریگولیٹری فریم ورک ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لائسنس راج بن جائے, یہ نہیں چاہتے کہ اور فیتا لال فیتا بنے اور ایک لائسنس راج بنے. آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا کیا منسلک ہوتی ہیں باتیں. لیکن پاکستان میں جو خطرناک فضلہ آ رہا ہے اور جو یہاں جنریٹ ہو رہا ہے, خاص آپ نے ہاسپٹل بیس تو یہاں دیکھا ہے جنریٹ ہو, آپ کی فون کی بیٹری بھی اس میں شامل ہوتی ہے, آپ کے سالوینٹ پینٹ کیمیکلز ہر چیز اس میں شامل ہوتے ہیں, آپ کا ریفریجریٹڈ اور ایسڈ جی لیدر انڈسٹری ٹینریز جو ڈمپنگ کر رہی ہیں, یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے. جہاں جہاں ہمارے بڑے فیکٹریز ہیں اور مینوفیکچرنگ ہے, یہاں ہر قسم کی کیمیکل ڈمپنگ ہو رہی ہے. تو اس کو ریگولیٹ کرنا کوئی یہ ایک رات میں نہیں کام ہوگا. یہ نیشنل ایکشن پلان اب بنے گا, اس کا ایک امپلیمنٹیشن فریم ورک بنے گا, لیکن یہ ضروری تھا. اور یہ جی ایس پی پلس میں بھی آپ کی کمپلائنس کے لیے ایک فیوریبل بات ہوگی. تو یہ اس کے بالکل میں اختصار سے کے ساتھ خد و خال بتانا چاہ رہی تھی. اب آپ کے بعد میں آپ نے جو سوال کرنے کریں, یہ بہت اوور ڈیو پالیسی تھی اور یہ ہماری ذمہ داری تھی ایز دا کلائمیٹ چینج منسٹری یہاں دینا, کابینہ سے اپروو کرانا, اور اب یہ صوبے اور اسلام آباد کی حدود تک امپلیمنٹیشن کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ 3 مہینے میں ہم اس کا نیشنل ایکشن پلان بنا لیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرے کولیگز نے آپ کو آج کی کابینہ کے مختلف فیصلوں سے آگاہ کیا. آج ایک فیصلہ جو بہت اہم تھا دیگر فیصلوں کے ساتھ ساتھ, پاکستان ہمیشہ کشمیر کے مقدمے میں کشمیریوں کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے خاص طور پہ جو جدوجہد آزادی میں ہمارے بہن بھائی جدوجہد کر رہے ہیں, ان کی ہر سٹیپ پہ مدد کرتا رہا. وہاں سے شفٹ ہوئی پاکستان کی طرف بہت سارے خاندان تھے اور ان خاندانوں کو مختلف کیمپوں میں مختلف جگہ پہ رکھا گیا. اس کی اپنی کچھ ریزنز بھی تھیں, کمپلشنز تھیں, لیکن ان کو جو مقدور بھر کوششیں تھیں یا سپورٹ تھی وہ حکومت پاکستان فراہم کرتی رہی. اب بھی ان کو جو ہر مہینے پر پرسن ان کو جو ایک سپورٹ فنڈ مل رہا ہے وہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے مزید اضافے کے لیے بھی اس وقت ہم نے ایک سمری موو کی ہے جو انشاءاللہ اپروو ہو جائے گی. اس میں کشمیر گورنمنٹ کو بھی ہم نے کہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ضروری ہوا تو اپنا حصہ اس میں ڈالے گی. لیکن آج ان کشمیریوں کے لیے, ان ہمارے مہاجرین بہن بھائیوں کے لیے جو کیمپوں میں آباد ہیں, جو عارضی شیلٹرز میں آباد ہیں, ان کی آباد کاری کے لیے گھر بنا کے ان کو دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا, 8000 کچھ 100 گھر بننے ہیں. اس میں سے 1314 یعنی فرسٹ ٹرانچ جو ہے اس کے لیے